किताब मिसाली माँ बाब नंबर 5। बेटियों की तरबियत। माँओं को अपनी लड़कियों को ऐसी तालीम तरबियत देनी चाहिए कि वो नेक, फर्मा बरदार, सलीका मंद बने और देखने वाले बेख्तियार कह उठें कि लड़की हो तो ऐसी हो। ये बात बिल्कुल हकीकत है। जो माँ अच्छी होगी उसकी औलाद भी अच्छी होगी। बच्चियों पर माँ का असर जितना पड़ता है इतना दूसरे का नहीं पड़ता। माँओं को चाहिए कि मौका और महल देकर इस तरह मोहब्बत से नसीहत करे कि उनके दिलों पर बात नक्श हो जाए। यहाँ हम बेटियों की तरबियत से मुतल्लक चंद अमूर ज़िक्र कर देते हैं। बचपन ही से लड़कियों को नमाज और कुरान करीम की तिलावत की ताकीद करें जिससे वो एक दीनदार लड़की बन जाए। जो लड़कियां बचपन ही से नमाज की आदी बन जाती हैं वो पूरी उम्र नमाज की पाबंदी करती हैं। नमाज के एहतमाम की बरकत से उसके दीगर अमूर भी बेहतर और दुरुस्त हो जाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, मेरे नज़दीक तुम्हारा सबसे अहम तरीन अमर नमाज है। जो नमाज की हिफाजत करता है और उसका ख्याल रखता है वो अपने दीन को भी महफूज कर लेता है। जो शख्स नमाज का ही एहतमाम नहीं करता वो नमाज के अलावा दीगर अमूर का इससे ज़्यादा ख्याल नहीं कर पाता। लिहाजा नमाज़ों की मुकम्मल पाबंदी कराई जाए। ये भी समझाएं कि घरेलू कामों की वजह से नमाज़ों में ताख़ीर हरगिज़ ना होने पाए, बल्कि कामों की ऐसी तरतीब बनाई जाए कि तमाम काम भी पूरे हो जाएं और नमाजें भी वक़्त पर अदा होने का एहतमाम हो। लड़कियों को सुबह सवेरे ही उठने की आदत डालनी चाहिए। रात को इशा की नमाज पढ़कर जल्दी सो जाना और सुबह को जल्दी उठना और फजर की नमाज वक़्त पर पढ़ना और फजर के बाद दोबारा ना सोना, ये तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है। माँओं को चाहिए कि बच्चों और बच्चियों को सुबह सवेरे बिस्तर पर से उठा दें। फजर के बाद दोबारा सोने की आदत ना होने पाए। यहाँ चंद तदाबीर ज़िक्र की जाती हैं जिनके इख्तियार करने से इंशाअल्लाह ताला सुबह सवेरे उठना और फजर की नमाज का एहतमाम करना आसान हो जाएगा। रात को खाना जल्दी खा लें। रात को जल्दी सोने की कोशिश करें। अलार्म लगा कर सोएं। अल्लाह ताला से दुआ मांग कर सोएं कि ऐ अल्लाह मेरे लिए सुबह उठना और फजर की नमाज पढ़ना आसान फरमा। लड़कियों को बचपन से ही काम सपुर्द करें ताकि वो अपने काम शौक़ और सलीके से कर सकें और वक़्त की पाबंदी करना भी सिखा दें। इस तरह घर के मुतल्लक सब काम का लड़कियों को सिखाने चाहिए, चाहे वो अमीर घराने की ही क्यों ना हो। जो लड़कियां लिखना, पढ़ना, सीना, गुल बूटे बनाना, खाना पकाना, दालों को साफ करना, आटा गूंदना और इसी तरह घरेलू काम काज जानती हैं और सब्र और ज़बत वाली और नरम मजाज की हों तो उनके लिए ये दुनिया ही जन्नत है। कितनी माएँ लाड और प्यार में अपनी लड़कियों को ख़राब कर देती हैं, उनसे कोई काम काज नहीं कराती हैं और जब ससुराल में जाकर उनको काम करना पड़ता है तो मुसीबतों का पहाड़ उनके सर पर आ जाता है। माँ लाड में बेटी को किसी काम को हाथ लगाने नहीं देती, यहाँ तक कि रोटी पकवाने में भी गफलत बरतती है। बाज़ घरों में ऐसा भी होता है कि अगर घर में 2-3 बहनें हैं तो जो बहन अच्छी रोटी पकाती है उसी के ज़िम्मा ये खिदमत सौंप दी जाती है और जो इसमें महारत नहीं रखती वो ऐसी ही रहती है। फिर ससुराल के घर में उसकी यही कमी इसकी दूसरी खूबियों पर पानी फेर देती है। याद रखिए वही बहू बेटियां काबिल तारीफ़ हैं जो
جوار کی روٹی بھی اتنی مزیدار پکائیں کہ اس کے سامنے دوسرے پکوان کی کوئی حقیقت نہ رہے۔ معمولی کپڑے بھی اس طرح خوبصورت طریقہ پر سی کر تیار کریں کہ مخمل اور ریشم بھی اس کے سامنے ہچ اور مانند پڑ جائیں۔ اسی طرح لڑکیوں کی زبان درازی کی بھی عادت نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ بہت بڑا عیب ہے۔ بہت سے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بیوی زبان دراز ہے، جس کی وجہ سے وہ پوری زندگی پریشان اور دکھی رہتے ہیں۔ نکتہ چینی سے بچیں، شوہر کی باتوں پر اعتراض اور اس میں نقص تلاش کرنے سے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ لہذا بچیوں کی ایسی تربیت کی جائے کہ ان کی بات بات پر جواب دینے کی عادت نہ ہو، اچھی باتوں کو تسلیم کرنے والی ہوں۔ زبان پر قابو کیسے پایا جائے، اس کے لیے چھوٹے باب میں زبان پر قابو کے عنوان کو دوبارہ پڑھ لیں۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھائیں کہ خاوند کے ماں باپ کا ادب ہر معاملہ میں اپنی والدہ والد کی طرح کریں اور ہر حال میں ان کی رضامندی کو مقدم سمجھیں، خواہ تکلیف ہو یا راحت، مگر ان کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی نہ چلیں۔ زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں جس سے ان کو تکلیف ہو، اور ان سے جب بات کریں تو ایسے الفاظ سے خطاب نہ کریں جیسے اپنی برابر والیوں سے بات کی جاتی ہے، بلکہ ایسے الفاظ سے خطاب کریں جو بزرگوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اگر ساس کسی بات پر تنبیہ کرے اور ڈانٹے تو ان کے کہنے کو خاموشی کے ساتھ سنیں اور کبھی بھی شوہر سے ساس کی شکایت نہ کریں۔ یہ سمجھائیں کہ اپنے فارغ اوقات کے لیے اچھی مصروفیات تلاش کر کے رکھیں، جیسے کسی کتاب کا مطالعہ، کپڑے سینا، گھریلو امور سے متعلق کچھ سیکھنا وغیرہ۔ بیکار اور لا یعنی کاموں میں اپنا وقت ہرگز ضائع نہ ہونے دے، خاص طور پر سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ سے دور رہیں کہ اس سے وقت کے ضیاع کے ساتھ اخلاق پر بھی برا اثر پڑتا ہے، اور ٹی وی پر چلنے والے ڈراموں سے بھی پرہیز کریں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں موبائل میں لگی تھی، بچے کھیلتے کھیلتے گیزر کے قریب پہنچ گئے، وہاں ماچس رکھی ہوئی تھی، کھیل ہی کھیل میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے آگ لگ گئی۔ ایسا بھی سنا ہے کہ بچے نے کھیلتے کھیلتے بجلی کے پلنگ میں انگلی ڈال دی یا چابی داخل کر دی اور کرنٹ لگ گیا۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ بچوں کی موجودگی میں ان سے توجہ ہٹنے نہ پائے، موبائل کا استعمال بھی بہت کم بقدر ضرورت ہو۔ بچیوں کو یہ تربیت دیں کہ اپنے شوہر کی آمدن کے مطابق ہی گزر بسر کرنا ہے۔ اس طرح ترتیب بنائیں کہ گھر کے اخراجات شوہر کی آمدنی سے بڑھنے نہ پائیں۔ شوہر کی ہر جائز معاملہ میں اطاعت کریں۔ وہ اگر گھر سے باہر جائے تو دروازے تک ساتھ جا کر اس کو رخصت کریں۔ جب گھر میں آئے تو خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کریں۔ شوہر کا اس طرح استقبال اور رخصت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ درمیانی وقت میں جو دوری رہتی ہے، گھر کے باہر خلاف طبیعت امور پیش آنے سے مزاج میں جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس طرز عمل سے اس کی تلافی ہوگی اور اس کا احساس ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کے لیے جاتے تو ان کی اہلیہ دروازے تک ان کو رخصت کرنے جاتی۔ ان باتوں سے انشاءاللہ تعالی گھر میں بھی سکون ہوگا اور شوہر کے دل میں بھی آپ کی محبت بڑھ جائے گی۔ بلا ضرورت بیوٹی پارلر جانے کی عادت نہ ڈالے۔ کوئی تقریب ہو یا شادی بیاہ کا موقع ہو، ہر دفعہ نئے کپڑے نئے جوتے بنانے کی فرمائش نہ ہو۔ بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے کبھی ایسی چیزوں میں ان کو نہ لگائیں
جس سے ان کے اخلاق اور عادات بگڑنے کا امکان ہو۔ جیسے بچہ رو رہا ہے یا تنگ کر رہا ہے تو ماں اس کے ساتھ موبائل پکڑا دے تاکہ بچہ اس میں مشغول ہو جائے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وقت نکال کر اس کو پیار دیں، اس کے ساتھ کھیلیں، اس کو سمجھائیں۔ گھروں میں تعلیم کا اہتمام ہو، ایک وقت مقرر کر کے گھر کی خواتین جمع ہو کر تعلیم میں بیٹھیں۔ اسی طرح گھر میں کام کرنے والی خادماؤں پر بھی دینی محنت ہونی چاہیے۔ اگر یہ باتیں بیٹیوں کی سمجھ میں آ گئیں تو انشاءاللہ تعالی وہ سسرال میں ہمیشہ سکھی رہیں گی اور آپ بھی پرسکون زندگی گزاریں گی کہ اولاد سکھی ہو تو ماں بھی سکھی ہوتی ہے، اور اگر اولاد دکھی ہو تو ماں کا دل بھی کٹتا رہتا ہے، نہ مرتی ہے نہ جیتتی ہے۔ شادی کے موقع پر بچیوں کو تحفہ دلہن اور مثالی بیوی کے پڑھنے کی ترغیب دی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور مکمل دین پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ مولانا محمد احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں کو نصیحت۔ ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو یہ نصیحت کرے، اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ کسی کے ساتھ آنکھیں ملا کر باتیں نہ کرو، کسی کے ساتھ ٹھٹھا مسخری نہ کرو، کوئی تم کو چھیڑے تو اس کا جواب نہ دو، ہر بات میں شرم حیا کا خیال رکھو، بغیر ضرورت اپنے گھر میں کسی کو نہ بلاؤ اور ہر بات میں احتیاط رکھو، اپنے کپڑے اس کے ٹھکانے پر رکھو، ایسا لباس پہنو جس میں تمہاری عزت محفوظ رہ سکے، کسی بات میں دخل نہ دو، پان تمباکو کھا کر منہ لال نہ کرو، لالی پاؤڈر اور لپسٹک کی تمہیں نہ جماؤ، لپسٹک کی تہ نہ جماؤ، نشست و برخاست میں شرم حیا کا پورا خیال رکھو، کھلی جگہ جہاں بے پردگی ہو ایسی جگہ نہ بیٹھو، تانگ جھانک نہ کرو، بدنامی سے بچتی رہو اور نہ بری بنو کیونکہ بری بات جلدی پھیل جاتی ہے، لڑکوں کی صحبت سے دور رہو، ناول مت پڑھو، اسی طرح تنزیہ اور مزاحیہ مضامین پڑھنے کی عادت نہ ڈالو، اخلاق خراب کرنے والی کتابیں ہاتھ سے بھی نہ پکڑو، غزلوں اور فلمی گیتوں کا شوق نہ رکھو، مناجاتیں اور نظم میں لکھی ہوئی دعائیں یاد کرو، اس طرح رہو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، ہر دل عزیز بن کر رہو، بھائی اور بھابھی کو خوش رکھو، ہر ایک کے ساتھ ملنساری خوش اخلاقی برتو، چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت سے رہو، ان کے کھانے پینے اور کپڑوں وغیرہ کی فکر رکھو، ان سے لڑو جھگڑو نہیں، نرمی سے کام لو، ان کو پڑھنے لکھنے کا شوق دلاؤ، اس طرح رہو کہ سب تمہاری محبت کا دم بھرنے لگے، بڑوں کی عزت کا پورا خیال رکھو، وہ جو کچھ سمجھ کر باتیں سکھائیں اسے قبول کر لو، ان کے اصلاح مشورے سے کام کرو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ صاف ستھری رکھو، بھابھی کے ساتھ سگی بہن جیسا برتاؤ کرو، کسی بات کی حرص اور لالچ کو دل میں نہ آنے دو، بات بات پر نہ بگڑو، جو کام کرو خوش مزاجی سے کرو، ساتھ ہی کھانے پینے بیٹھو، ان کے ساتھ کسی قسم کا امتیاز نہ رکھو، بدگمانی کا موقع نہ آنے دو، مل جل کر گھر کا کام کاج کرو، کوئی کام بگڑ جائے یا کسی بات میں بھول ہو جائے تو ماں باپ کے پاس شکایت کے لیے مت جاؤ، ذرا سی بات کہہ دینے کی عادت نہ ڈالو، نہیں تو سسرال میں رہنا بھاری پڑ جائے گا، رات کو جلدی سو جاؤ اور صبح سب سے پہلے اٹھ جاؤ، پلنگ پر سے اٹھتے ہی اپنا بستر برابر کر لو، بستر لاف تکیہ وغیرہ اس کی جگہ رکھ دو، پھر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر وضو کرو اور فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرو، گھر کے کام کاج میں ماں کی مدد کرو،
باپ کے بیدار ہونے سے پہلے ان کے وضو اور نماز کے لیے تمام تیاریاں کر رکھو، لوٹے وغیرہ میں پانی بھر دو، صابن، منجن، تولیہ اور جوتے وغیرہ ان کی جگہ پر رکھ دو تاکہ ان چیزوں کی تلاش میں ادھر ادھر نہ پھرنا پڑے۔ ان کے بیدار ہونے کے بعد بستر برابر کر دو۔ رات کے برتن دھونے باقی ہوں تو اسے دھو مانجھ کر گھر میں جھاڑو دے دو، کمروں کو جھاڑ دو اور صاف کر دو۔ کوڑا کرکٹ ردی کی ٹوکری میں اس کی جگہ پر ڈال دو۔ بھائی بہنوں کے کپڑے ادھر ادھر پھیلے پڑے ہوں تو ان کو برابر کر کے ان کی جگہ پر رکھ دو۔ جو بھائی بہن اسکول جاتے ہوں ان کی کتابیں، سلیٹ، پینسل، کاپی، قلم، دوات وغیرہ تیار کر کے رکھو تاکہ اسکول جاتے وقت وہ ہنگامہ نہ مچائیں۔ ان کے ہاتھ منہ دھلا کر ناشتہ، دوا اور پھر ان کو کپڑے پہناؤ۔ ان کے بال تیل کنگھی سے درست کرو اور ان کی اسکول کی تیاری مکمل کر دو۔ اب تم خود مدرسہ اور اسکول کی تیاری کرو، کنگھی کی کرو، چھوٹی بناؤ، جوتے کپڑے تبدیل کرو، ناشتہ کرو، ٹائم ہو تو آگے کا سبق دیکھ لو اور پچھلا سبق تو ضرور یاد کر لو۔ جاتے وقت گھر والوں کو سلام کر کے جاؤ۔ راہ میں چلتے وقت دائیں بائیں اور آگے پیچھے کا خیال رکھو۔ آنکھیں بند کر کے نہ چلو۔ موٹروں اور سائیکلوں اور راستہ چلنے والوں کا خیال رکھو۔ پوری احتیاط سے راستہ پار کرو۔ بائیں طرف کے راستے پر چلو۔ سڑک اور راستہ کے درمیان میں کبھی نہ چلو۔ جلدی جلدی اور صحیح راستہ سے چلو، مٹکتی ہوئی نہ چلو۔ وقت پر اسکول پہنچ جاؤ۔ وقت سے بہت زیادہ پہلے جا کر بیٹھی نہ رہو اور اسی طرح 1 منٹ کی تاخیر بھی نہ ہونے دو۔ پیاری بیٹیوں، سسرال میں تھوڑے دنوں تک تو تم ایک مہمان کی حیثیت سے رہو گی۔ اس مدت میں خوب احتیاط سے رہنا ہے۔ ایسا کوئی کام نہ ہونے پائے کہ تمہیں نیچا دیکھنا پڑے اور شرمندہ ہونا پڑے۔ جو ملے کھا لو، پیشانی پر بل نہ آنے دو۔ کوئی چیز پسند نہ ہو تو بھی ناگواری کا اظہار نہ کرو۔ ساس کو اپنی ماں کی طرح مانو، سسر کو اپنے باپ کی طرح مانو اور نندوں کے ساتھ اپنی سگی بہنوں کے مانند برتاؤ کرو۔ ہر بات میں ان کی صلاح مشورہ لو۔ ان کے دلوں میں وہم اور شبہ پیدا ہو ایسا کوئی کام نہ کرو۔ میکے سے کوئی چیز آئے تو اس کو چھپا کر نہ رکھو بلکہ ساس اور نندوں کے پاس پہنچا دو۔ ان کی اجازت لے کر کپڑوں کا صندوق اپنے پاس رکھو۔ روزانہ پہننے کے کپڑے الگ رکھو۔ اسی طرح تہوار اور تقریبات پر پہنچنے کے کپڑے الگ رکھو۔ اپنی چیزوں کا خیال خود رکھو، ان کے پاس حساب نہ مانگو۔ فرصت کے وقت تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس بیٹھو، ان کی بات چیت سنو، کام اور فائدے کی بات قبول کر لو۔ اپنی بات میں کوئی خامی نظر آئے تو اس کی اصلاح کر لو۔ گھر کے کام کاج سے واقف ہوتی رہو۔ کیا پکتا ہے، کیسے کیسے تقسیم ہوتا ہے، کھانے پینے کے کیا طریقے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کس طرح ہوتی ہے، یہ سب باتیں توجہ سے دیکھتی رہو۔ اپنے طریقے چھوڑ دو اور ان کے جائز طریقے اپنانے کی کوشش کرو۔ شریعت کے خلاف رواجوں میں مدد نہ کرو اور اعلیٰ الاعلان مخالفت بھی نہ کرو، بلکہ دھیرے دھیرے پیار سے، نرمی سے، مٹھاس سے سمجھاتی رہو۔ تمہارے بھائی یا بھتیجے آئیں تو ان کو پرخلوص طریقے پر خوش آمدید کہو۔ ان کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ کرو۔ تمہارے پاس کچھ ہو تو تحفہ دو۔ سسرال میں میکے والوں کی پرامنگ طریقے پر آؤ بھگت کرو۔ اپنے پاس بیٹھنے والوں سے محبت اور رحم دلی کے ساتھ پیش آؤ۔ فرصت کے وقت گھر کی اسی طرح
اڑوس پڑوس کی لڑکیوں کو اپنے پاس بٹھاؤ اور جو کچھ تمہارے پاس علم ہو ان کو سکھاؤ۔ ادب، علم اور ہنر کی باتوں سے تمہارا دل بہل جائے گا اور وہ سیکھ جائیں گی۔ ان کو مسئلہ اور مسائل سے واقف کرو، دین کی باتیں سکھاؤ، بہشتی زیور، معارف الحدیث پڑھاؤ۔ بڑی ہونے کے بعد تمہاری عزت کریں گی اور تمہارے بہت سے کام کریں گی اور تم کو بہت سے فائدے پہنچائیں گی۔ گھر میں کسی کو مدعو کیا ہو تو کام کاج کرنے میں پیش رہو، سب چیزیں پہلے ہی سے تیار کر کے رکھو، کھانے پینے کے برتن تیار رکھو اور کسی کام میں سستی نہ کرو۔ نندوں اور جٹھیانیوں کے ساتھ بھی عزت اکرام سے پیش آؤ، ان کے بچوں سے محبت کرو، بچوں کے آپس کے جھگڑے میں کسی کی طرف داری نہ کرو، طرف داری کر کے ایک کی ماں کو راضی اور دوسرے کی ماں کو ناراض نہ کرو۔ سسرال کی باتیں گھر کے باہر کسی سے نہ کہو، اسی طرح دوسروں سے بھی سسرال کی باتیں نہ سنو اور صاف کہہ دو، بہن میرے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کرو، گھر کے آپس کے جھگڑوں میں حصہ نہ لو، گھر کے معاملات اڑوس پڑوس کے لوگوں کے سامنے ہرگز نہ کہو۔ خلاصہ یہ کہ جو ایک شریف مسلم خاتون کو زیب دے، اس طرح سسرال میں رہو اور اپنے چال چلن ایسے رکھو کہ گھر چھوٹے بڑے سب تمہارے محبت کا دم بھرنے لگیں اور اپنی لڑکیوں کو بھی تمہاری جیسی بنانے کی کوشش کریں۔ بچیوں کو صبر شکر کا عادی بنائیں۔ ماں اپنی بچیوں کی تربیت ایسی کرے کہ اس میں صبر شکر کی عادت پیدا ہو جائے، جو ملے کھا لے، پیشانی پر بل نہ آنے پائے، پریشانی اور ناگواری کو سہنے کی طبیعت بن جائے۔ ایسی بچیاں جب رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر جائیں گی تو ہر ایک کے لیے راحت سکون کا باعث بنے گی۔ صبر شکر کی اہمیت کس قدر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ سے اندازہ لگائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور ان کے اہل خانہ کی خبر گیری کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں نہ پایا۔ ان کی بیوی سے ان کے بارے میں دریافت کیا، پھر ان کی گزر ان اور حالات کے متعلق پوچھا۔ ان سے کہا ہمارے حالات خراب ہیں اور ہم تنگی اور اسرت میں مبتلا ہیں۔ اس نے ان کے روبرو اپنے حالات کا شکوہ کیا۔ انہوں نے فرمایا جب تیرے شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ وہ اپنے گھر کی دہلیز کو تبدیل کر دیں۔ جب اسماعیل السلام تشریف لائے تو انہیں اپنی عدم موجودگی میں کسی کی آمد کا کچھ احساس ہوا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے دریافت کیا، کیا آپ کے ہاں کوئی آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، اس شکل صورت کے ایک بزرگ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے آپ کے متعلق ہم سے دریافت کیا تو میں نے انہیں بتلا دیا۔ انہوں نے ہماری گزران کے بارے میں استغفارہ کیا تو میں نے عرض کیا کہ ہم تنگ دستی اور مشکل حالات سے دوچار ہیں۔ انہیں اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، کیا انہوں نے تجھے کسی بات کی وصیت کی؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، انہوں نے آپ کو سلام پہنچانے کا حکم دیا اور آپ کے لیے یہ پیغام چھوڑا، دروازے کی دہلیز تبدیل کر دیجیے۔ انہوں نے کہا، تمہارے پاس تشریف لانے والے بزرگ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ تجھ سے جدا ہو جاؤں، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔ انہیں اسماعیل علیہ السلام نے اس کو طلاق دے دی اور انہی اہل مکہ میں سے ایک اور عورت سے شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ مشیت الہی کے مطابق ان کے پاس تشریف نہ لائے، پھر ان کے ہاں تشریف لائے تو ان اسماعیل علیہ السلام کو نہ پایا۔ ان کی بیوی کے پاس آئے اور ان کے بارے میں دریافت کیا۔ اس عورت نے ان کی گزاران اور حالات کے متعلق بھی پوچھا۔
اس کے کہا ہم باخیریت اور خوشحال ہیں، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ انہوں نے سوال کیا کیا تمہاری خوراک کیا ہے؟ اس نے جواب دیا گوشت۔ انہوں نے پوچھا تمہارا مشروب کیا ہے؟ اس نے بتلایا پانی۔ انہوں نے کہا اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما، نیز فرمایا جب تمہارے خاوند آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور میرا یہ حکم سنانا کہ وہ اپنے دروازے کی دہلیز کو پختہ کرے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے دریافت کیا کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں، ایک خوب روح بزرگ تشریف لائے تھے اور اس عورت نے ان کی تعریف کی۔ آپ کے متعلق انہوں نے دریافت کیا، میں نے انہیں آپ کے متعلق بتلایا۔ انہوں نے ہماری گزاران کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں خبر دی کہ ہم بخیر ہیں۔ انہوں نے کہا کیا انہوں نے تجھے کسی بات کی وصیت فرمائی؟ اس نے جواب دیا جی ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا اور دروازے کی دہلیز کو محفوظ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے فرمایا تیرے پاس تشریف لانے والے میرے والد تھے اور تو دلیز ہے، انہوں نے حکم دیا کہ تجھے اپنے ساتھ ہی رکھوں۔ مذکورہ بالا روایات میں یہ بات واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ ایک شکوہ کرنے والی اور ناشکر گزار عورت ان کے بیٹے کے ساتھ رہے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے پیغام چھوڑا کہ اس عورت کو طلاق دے دو۔ دوسری دفعہ تشریف آوری کے موقع پر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی نئی بہو اللہ تعالیٰ کی شکر گزار اور اس کی حمد و ثنا کرنے والی ہے تو وہ خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کے لیے حکم دے گئے کہ اس عورت کو اپنے ساتھ ہی رکھنا۔ لہذا ہر والدہ کو چاہیے کہ اپنی بچیوں میں صبر شکر کی صفت پیدا کرے، اس کے لیے یہ دعا ان کو یاد کرائے، اے اللہ مجھے نہایت شکر گزار بندی بنا دے اور مجھے اعلیٰ درجہ کا صبر کرنے والی بنا دے، آمین۔ وصیت کا اہتمام۔ ہر مسلمان ماں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں وصیت لکھ کر رکھے، کیونکہ اب آپ اکیلی نہیں ہیں، ایک شوہر کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ بچے کی ماں بھی بن چکی ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ جو کچھ آپ کی ملکیت میں ہے، سوئی دھاگا سے لے کر پلاٹ، مکان، گاڑی، نقد رقم، زیورات وغیرہ تک، ان سب کی وضاحت لکھ کر رکھیں تاکہ ان سب کی تقسیم آپ کے انتقال کے بعد شریعت کے مطابق ہو۔ اس طرح وصیت کرنے سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو کچھ آپ کی ملکیت میں ہے اس کا علم ہو جائے گا، ورنہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض خاندانوں میں اس کی وضاحت نہیں ہوتی کہ شادی پر جو زیورات بہو کو دیے گئے وہ عاریتا دیے گئے یا ان کو زیورات کی مالکہ بنا کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح بیٹی کو جو جہیز دیا گیا ہے، شادی میں جو تحفے ملے ہیں، اس کا مالک کون ہے، اس کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے 3 نقصانات ہوتے ہیں۔ ان زیورات کی زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ آیا بہو پر، شوہر پر یا شوہر کے والدین پر؟ کچھ خبر نہیں ہوتی۔ میاں اور بیوی میں اللہ نہ کرے جدائی کی نوبت آ جائے تو یہ اشیاء بہت بڑے جھگڑے کا باعث بن جاتی ہیں کہ ہر فریق اس میں اپنا حق ثابت کرتا ہے۔ میاں یا بیوی کے انتقال پر ان اشیاء کی بطور ترکہ تقسیم کے وقت جھگڑوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اصل مالک معلوم نہیں ہوتا، چنانچہ اپنی بیٹی کی ملکیت سمجھ کر بہو کے والدین اس کو لے جانا چاہتے ہیں اور لڑکے والوں کی طرف سے یہ شور ہوتا ہے کہ یہ سب ہمارے بیٹے اور ہمارے پوتے پوتیوں کا ہے، اس لیے اس پر ہمارا حق ہے۔ لہذا ہماری گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنی مملوکہ اشیاء کی تفصیل معلوم کرے تاکہ اگر آپ شریعت کی روح سے صاحب نصاب ہو گئی ہیں تو اولاد ان اشیاء کی زکوٰۃ نکالنے کی فکر کرے۔ آج تک اس سلسلے میں کوتاہی ہو گئی ہے تو اب سچے دل سے توبہ کر کے آئندہ باقاعدگی سے زکوٰۃ نکالنے کا عزم کر لیں، اور جب سے آپ صاحب نصاب ہوئی ہیں اس وقت سے
آج تک کی جتنی زکوٰۃ کی ادائیگی آپ پر فرض ہے ان کو ادا کرنے کا شرعی طریقہ ماہر علماء کرام سے پوچھ کر ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ آپ کی مملوکہ اشیاء کی صحیح تفصیل سامنے آنے کے بعد اگر آپ پر حج کرنا فرض ہو گیا ہے اور کوئی شرعی رکاوٹ سامنے نہیں ہے، یعنی محرم آپ کے ساتھ جا سکتا ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو سفر کرنے میں مانع ہے، تو ہرگز اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی شیطانی وسوسے کا شکار نہ ہو، مثلا یہ کہ پہلے والدین یا سسر حج کر لیں پھر میں کروں گی، یا پہلے بچوں کی خاص کر بیٹیوں کی شادی ہو جائے پھر حج کروں گی، یا ابھی تو بہت زندگی بڑی ہے بڑھاپے میں حج کر لوں گی وغیرہ وغیرہ۔ صاحب نصاب ہونے کی حیثیت سے اگر آپ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا آپ پر واجب ہے، اس مسئلے کی تفصیل بھی علماء کرام سے پوچھ کر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بعض عورتیں اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ میرے زیورات کی زکوٰۃ شوہر صاحب ادا کرنے کے مکفف ہیں، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ جن زیورات کی مالکہ آپ ہیں ان کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے شوہر پر ہرگز فرض نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ تو آپ کو ہی ادا کرنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے شوہر اساساً آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں۔ بعض عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ جب شوہر صاحب کہیں گئے تو حج کروں گی ورنہ نہیں، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ حج کریں اور اپنے ساتھ شوہر یا کسی محرم کو حج کرنے پر تیار کریں۔ اور اسی طرح بعض عورتیں خود کو قربانی کرنے کی پابندی ہی نہیں سمجھتی۔ شریعت کی روح سے اگر عورت پر قربانی واجب ہو چکی ہو تو اسے اپنی طرف سے خود قربانی کرنی چاہیے، البتہ اگر آپ کے شوہر آپ کی طرف سے تبرع اور احسان کے طور پر آپ کی اجازت سے اور آپ کو اطلاع دے کر قربانی کر دیتے ہیں تو اس صورت میں آپ بری الذمہ ہیں۔ آپ بری الذمہ ہیں قربانی کرنے سے۔ مدرجہ بالا ہدایات کو اچھی طرح پڑھ کر ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا وصیت نامہ ضرور لکھ لیں۔ شرعی طور سے آپ اپنے کل مال کے صرف 1/3 1/3 حصہ کی وصیت شرعی ورثہ کے علاوہ کسی اور کے حق میں کر سکتی ہیں۔ ورثہ کے حق میں وصیت کرنا درست نہیں ہوتا، بلکہ ان کو میراث میں سے شرعی حصہ ملتا ہے اور ہر وارث کو اس کا حصہ دینا لازم ہوتا ہے۔ شریعت میں اس کی بہت تاکید آئی ہے، حتیٰ کہ پیٹ میں جو بچہ یا بچی ہے اس کو بھی حصہ ملتا ہے۔ اکثر لوگ اس خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ماں کی میراث میں بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جس طرح باپ کی میراث میں بیٹیوں کا حصہ ہے، اسی طرح ماں کی میراث میں بھی بیٹیوں کا حصہ شامل ہے۔ ان مسائل میں ہرگز کوتاہی نہ کریں اور یہ مسائل شوہر کو، باپ کو، بھائی کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنی سہیلیوں کو ضرور بتائیں۔ اب ہم آپ کی سہولت کے لیے وصیت لکھنے کا مختصر طریقہ لکھتے ہیں۔ آپ کی وصیت میں درج ذیل باتیں ضرور ہوں۔ میری ملکیت میں جو کچھ بھی ہے، پن سے لے کر ہیرا موتی، پلنگ، فریج اور گھر کی تمام اشیاء تک، اس کی تقسیم مکمل شریعت کے مطابق ہو۔ میرے انتقال کے بعد تمام ناجائز خلاف سنت افعال سے بچنے کا اہتمام ضرور کیا جائے۔ مثلا میت کے منہ دکھانے کی رسم کئی قبائتوں پر مشتمل ہوتی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ محرموں کے ساتھ غیر محرم بھی چہرہ دیکھ لیتے ہیں، اور میت کوئی فوٹو یا مووی وغیرہ بنانا، قبر میں عہد نامہ وغیرہ لکھنا۔ آپ خود بہتر جانتی ہیں کہ آپ کے خاندان یا سسرال میں کون سی اود، پٹنگ، رسومات ہوتی ہیں، ان سب سے بچنے کی وصیت ضرور کریں۔ میری اولاد کو حافظ، حافظہ
عالم عالمہ بنانے کے علاوہ دین کا داعیہ لوگوں کی خدمت کرنے والا والی ضرور بنانے کا اہتمام کیا جائے۔ اپنے وصیت نامہ میں شوہر کو اس بات کی ترغیب ہو کہ آپ کے انتقال کے بعد وہ دوسری شادی کر لیں تاکہ ان کے نفس کی حفاظت ہو سکے، یعنی وہ شہوت کے غلبہ سے مجبور ہو کر کسی نامحرم پر غلط نظر ڈالیں یا اللہ نہ کرے کسی اور حرام کام میں مبتلا ہوں۔ اس سے محفوظ رہیں، لیکن ایک بات کی تاکید ضرور کر دیں کہ ایسی صورت میں آپ کے بچوں پر کسی بھی قسم کا ظلم نہ ہونے پائے۔ میرے بیٹوں کی شادی کے بعد انہیں الگ گھر چاہے کرائے ہی کا ہو میں رکھیں، کیونکہ شریعت نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ گھروں میں ساس بہو اور نند بھابھی اور دیورانی جٹھیانیوں میں آپس میں جھگڑے نہ ہوں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں یعنی بیٹا بہو کو خود سے الگ گھر میں رکھیں۔ آپ یہ خیال کریں کہ آج کل سکی ساس کے ساتھ بہو کا گزارا مشکل ہوتا ہے تو ستیلی ساس سے گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا نہ دن کا چین رہے گا اور نہ رات کا آرام، اور اس چکی میں پسنے والا ہمارا لخت جگر ہی ہوگا۔ لہذا نکاح کی ساری تقریب منعقد کر کے اور دیگر فضولیات سے رقم بچا کر یہی رقم بیٹے بہو کے لیے الہدہ رہائش کا بندوبست کرنے میں استعمال کر دیجیے گا۔ اس کے بہتر نتائج کا آپ خود بھی مشاہدہ کریں گے۔ بچے جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو خاندان کے بڑوں کے مشورے سے اور بچوں کی رضامندی کا بھی خیال رکھ کر اور استخارہ کر کے سادگی سے نکاح کر دینا۔ لڑکیوں کے بارے میں خصوصاً کچھ تجربہ و سلیقہ دیکھ کر نکاح کرنا، اور یاد رکھیے ہمارے دامن دین دار ہونے چاہیے، اس لیے کہ جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح ہو اس کی دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اس لیے دیندار داماد ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا۔ والسلام، آپ کی رفیقہ حیات۔ وصیت لکھنے کی فضیلت، اہمیت، وصیت کے دیگر ضروری احکام اور وصیت لکھنے کے مختلف فارم جاننے کے لیے مکتب بیت العلم کی کتاب وصیت لکھیے کا مطالعہ کیجیے اور عمل کی کوشش کیجیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو وصیت لکھنے کا اہتمام کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ مثالی ماں ایک نظر میں، اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو اپنے ایک مسلمان بندے کی پرورش کی توفیق بخشی اور یہ موقع فراہم فرمایا کہ آپ اپنے پیچھے اپنے دین دنیا کا جانشین چھوڑ جائیں اور مسلمانوں کی آبادی میں ایک مسلمان داعی اور خادم دین کے اضافے کا ذریعہ بنے۔ اللہ جل جلالہ سے صالح اولاد کے لیے دعا کیجیے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے صالح اولاد کے لیے دعا فرمائی، یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اولاد کی پیدائش پر کبھی تنگ دل نہ ہو۔ معاشی تنگی یا صحت کی خرابی یا کسی اور وجہ سے اولاد کی پیدائش پر کڑنے یا اس کو اپنے حق میں ایک مصیبت سمجھنے یا ایسے بولنے کو سننے یا تانے دینے وغیرہ سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے۔ بچے کے لیے اچھا سا نام تجویز کیجیے جو پیغمبروں کے نام پر ہو، صحابہ کرام صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام پر ہو، یا اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے عبد لگا کر ترتیب دیا گیا ہو، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ۔ اگر نا علمی میں غلط نام رکھ دیا ہو تو اس کو بدل کر اچھا نام رکھ دیجئے۔ جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھائیے۔ بچے کو اپنا دودھ پلائیے۔ ماں پر بچے کا یہ حق ہے
جو ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس بچے کے دل میں ماں کی محبت فطری طور پر بڑھتی رہتی ہے، اور اکثر ایسے بچے ماں کے فرما بردار بھی ہوتے ہیں، اور ایسی ماؤں کو اپنے بچوں سے بہت کم شکایت ہوتی ہے۔ اسی طرح ماں کا فرض یہ ہے کہ وہ بچے کو اپنے دودھ کے ایک ایک قطرے کے ساتھ توحید کا درس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور دین کی محبت بھی پلائیں، اور اس محبت کو اس کے قلب روح میں بسانے کی کوشش کریں۔ بچوں کو ڈرانے سے پرہیز کیجیے۔ ابتدائی عمر کا یہ ڈر ساری عمر دل دماغ پر چھایا رہتا ہے، اور ایسے بچے بالمعلوم زندگی میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے کے لائق نہیں رہتے۔ اسی طرح بھوک کی حالت میں بچے کو زبردستی کوئی حکم نہ دیجیے۔ اولاد کو بات بات پر ڈانٹنے، جھڑکنے اور برا بھلا کہنے سے پرہیز کیجیے، اور ان کی کوتاہیوں پر بیزار ہونے اور نفرت کا اظہار کرنے کے بجائے حکمت کے ساتھ ان کی تربیت کرنے کی محبت آمیز کوشش کیجیے، اور اپنے طرز عمل سے بچوں کے ذہن پر یہ خوف بہرحال غالب رکھیے کہ ان کی کوئی خلاف شرع بات آپ ہرگز برداشت نہیں کریں گی۔ اولاد کے ساتھ ہمیشہ شفقت، محبت، نرمی کا برتاؤ کیجیے، حسب ضرورت اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کی ضروریات پوری کر کے ان کو خوش رکھیے، اور اطاعت فرما برداری کے جذبات کو ابھاریے۔ بچوں سے کیوں، کیا، کب، کیسے، ایسا کوئی کیا شرم نہیں آتی، ایسا کیسے کر دیا، کب عقل آئے گی تمہارے اندر، تمہارا کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں پڑتی، اس طرح ڈانٹنے کے بجائے مثبت پہلو سے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتے ہوئے سمجھائیے کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اولاد کو پاکیزہ تعلیم تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے اپنی ساری کوشش وقف کر دیجیے، اور اس راہ میں بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کیجیے۔ یہ آپ کی دینی ذمہ داری بھی ہے، اور اولاد کے ساتھ عظیم احسان بھی، اور اپنی ذات کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی بھی۔ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز سکھائیے، نماز پڑھنے کی تلقین کیجیے، بچیوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھوائیں، اور بچوں کو والد کے ساتھ مسجد بھیج کر ان میں نماز کا شوق پیدا کیجیے، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز میں کوتاہی کریں تو انہیں مناسب سزا بھی دیجیے، اور اپنے قول عمل سے ان پر واقع کر دیجیے کہ نماز کی کوتاہی کو آپ برداشت نہ کریں گی۔ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیجیے، اور ہر ایک کو الگ الگ چارپائی اور بستر پر سلائیے۔ بچوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیے، کپڑے بھی پاک صاف رکھیے، البتہ زیادہ بناؤ سنگار اور نمود و نمائش سے پرہیز کیجیے۔ لڑکی کے کپڑے بھی نہایت ہی سادہ رکھیے، اور رزق برق لباس پہنا کر بچوں کے مزاج خراب نہ کیجیے، اور دوسروں کے سامنے بچوں کے عیب بیان نہ کیجیے، اور کسی کے سامنے ان کو شرمندہ کرنے اور ان کی عزت نفس کو ٹھیس لگانے سے بھی پرہیز کیجیے۔ اسی طرح ایک بچے کی غلطی پر سب بچوں کو نہ ڈانٹیے، جس کی غلطی ہے اس کو الگ سے سمجھا دیجیے یا مناسب تنبیہ کیجیے۔ بچوں کے سامنے کبھی بچوں کی اصلاح سے مایوسی کا اظہار نہ کیجیے، بلکہ ان کی اہمیت بڑھانے کے لیے ان کی معمولی اچھائیوں کی بھی دل کھول کر تعریف کیجیے۔ ہمیشہ ان کا دل بڑھانے اور ان میں خود اعتمادی اور حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ بچوں کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کہ انہوں نے کافروں کو کس طرح اسلام کی دعوت دی، کافروں کو اسلام میں لانے کے لیے کیسے اخلاق کا مظاہرہ کیا، صالحین کے واقعات و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مجاہدانہ کارنامے ضرور سناتے رہیے۔ تربیت، تہذیب، کردار سازی اور دین سے شغف کے لیے اس کو انتہائی ضروری سمجھیے، اور ہزار مصیبتوں کے باوجود اس کے لیے وقت نکالیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور تمام مسلمان ماؤں کی بھرپور مدد فرمائے۔ کبھی کبھی بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو کچھ کھانا پینے، پیسے وغیرہ بھی دلوائیے، تاکہ ان میں غریبوں کے ساتھ سلوک اور سخاوت خیرات کا جذبہ پیدا ہو، اور کبھی کبھی یہ موقع بھی فراہم کیجیے کہ کھانے پینے کی چیزیں بہن بھائیوں میں خود ہی تقسیم کرے، تاکہ ایک دوسرے کے حقوق کا احساس اور انصاف کی عادت پیدا ہو۔ بچوں کی ہر جا ضد پوری نہ کیجیے، بلکہ حکمت کے ساتھ ان کی یہ عادت چھڑانے کی کوشش کیجیے۔ کبھی کبھی مناسب سختی بھی کیجیے، بے جالا لاڈ پیار سے ان کو ضدی اور خود سر نہ بنائیے۔ کرخت آواز سے بولنے اور گلا پھاڑ کر چیخنے چلانے سے خود بھی پرہیز کیجیے، اور
ان کو بھی تاکید کیجیے کہ درمیانی آواز میں نرمی کے ساتھ گفتگو کریں اور آپس میں بھی ایک دوسرے پر چیخنے چلانے سے سختی کے ساتھ بچیں۔ بچوں کی عادت ڈالیے کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کریں، ہر کام میں نوکروں کا سہارا نہ لیں۔ بچوں میں باہم لڑائی ہو جائے تو اپنے بچے کی بے جا حمایت نہ کیجیے۔ یہ خیال رکھیے کہ اپنے بچے کے لیے آپ کے سینے میں جو جذبات ہیں وہی جذبات دوسروں کے سینے میں اپنے بچوں کے لیے بھی ہیں۔ اسی طرح دیوار جیٹھ کے بچوں اور پڑوسیوں کے بچوں کی شکایت شوہر تک نہ پہنچنے دیجیے۔ اولاد کے ساتھ ہمیشہ برابری کا سلوک کیجیے اور اس معاملہ میں بے اعتدالی سے بچنے کی پوری کوشش کیجیے۔ اگر فطرتاً کسی ایک بچے کی طرف زیادہ میلان ہو تو معذوری ہے، لیکن سلوک، برتاؤ اور لین دین میں ہمیشہ انصاف اور مساوات کا لحاظ رکھیے۔ بچوں کے سامنے ہمیشہ اچھا عملی نمونہ پیش کیجیے۔ آپ کی زندگی بچوں کے لیے ایک ہمہ وقتی خاموش معلم ہے جس سے بچے ہر وقت پڑھتے اور سیکھتے رہتے ہیں۔ بچوں کے سامنے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیے۔ لڑکیوں کی تربیت پرورش انتہائی خوش دلی، روحانی مسرت اور دینی احساس کے ساتھ کیجیے اور اس کے حوصلے میں اللہ تعالیٰ سے جنت کی آرزو کیجیے۔ جائیداد میں لڑکی کا مقرر حصہ پوری خوش دلی اور اہتمام کے ساتھ دیجیے اور اپنے بعد وصیت بھی کر جائیں کہ بیٹوں کو میراث سے محروم نہ کیا جائے، اور اس کے لیے کتاب وصیت لکھیے اور کتاب احکام میت کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ مثالی ماں وہ ہوتی ہے جو بچوں کے دلوں میں اپنے شوہر یعنی بچوں کے والد کی خوب عزت عظمت بٹھائے اور ان کا سربراہ ہونا، امیر ہونا مختلف اسلیبوں کے ذریعے سمجھائے۔ مثلا کوئی بات ہو تو یوں کہے، تمہارے ابو سے پوچھ لیں گے، ابو ہاں کہیں گے تو کریں گے، ابو نے منع کیا تو نہیں کریں گے، اس لیے کہ ابو کی بات ماننے میں بہتری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ ابو گھر کے امیر ہوتے ہیں اور امیر کی جائز بات میں اطاعت کرنے سے بہت سی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح مثالی ماں وہ ہوتی ہے جو بچوں کے سامنے شوہر سے باعث مباحثہ یا تو میں کسی حال میں بھی نہ کرے، بلکہ شوہر کی ناگوار بات پر بچوں کے سامنے صبر کر لیتی ہے اور شوہر سے کہتی ہے، ہاں مجھ سے غلطی ہوگی، میں معافی چاہتی ہوں، آئندہ نہیں کروں گی۔ پھر اکیلے میں شوہر کو سمجھاتی ہے کہ بات یوں تھی مگر بچوں کی تربیت کی خاطر چپ رہی۔ اسی طرح شوہر اور بچوں کے گھر آتے ہی ان کو کوئی غم کی خبر یا سوالات کی بوچھاڑ یا ان کی کسی کمی کوتاہی پر تنبیہ کرنے کے بجائے ان کے سلام کو جواب دے کر ٹھنڈا پانی پلا کر کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ان کو کوئی خبر سنانی چاہیے۔ مثالی ماں اپنے شوہر کی والدہ اور خود اپنی والدہ کی اتنی عزت احترام کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے راضی ہو کر اس کے بچوں میں بھی وہی شرافت اور ذہنی حمیت اور والدین کا احترام پیدا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ جو خود اپنے شوہر کی والدہ کے لیے اور اپنی والدہ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے تو اس کی اولاد بھی اس کے لیے اسی طرح آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ مثالی ماں وہ ہوتی ہے جو خود بھی اس کتاب میں دی ہوئی ہدایتوں پر عمل کرے اور اپنی دوسری مسلمان بہنوں میں بھی ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرے اور زیادہ سے زیادہ مسلمان بہنوں کو اس کتاب اور تحفہ خواتین اور تحفہ دلہن، فضائل اعمال اور فضائل صدقات کتابوں کے پڑھنے کی ترغیب دے اور شوق دلائے۔ اسی طرح اس کتاب کی ترتیب دینے والے اور اس میں ہر قسم کے تعاون کرنے والوں کے لیے اور دین کی محنت کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے خوب دعائیں کریں۔ دو مختلف مزاج والی بہوؤں کو ایک ساتھ نہ رکھیں، کوشش کریں کہ دو بیٹیوں کو شادی اگر ایک ساتھ کرنا ہی ہو تو شادی کے بعد الگ الگ رہیں، اس میں بہت سے فوائد اور بہت سی مصلحتیں ہیں۔ اس کے لیے کتاب تحفہ دلہا کے اندر دلہا کے والد اور والدہ کو نصیحت کے باب ملاحظہ فرمائے۔ 7 سال کی عمر سے بچی کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ کسی مرد سے مصافحہ نہ کرے اور باہر جائے تو سر اس طرح ڈھک کر رکھے کہ کوئی بال کھلا نہ رہے، اور اسی طرح بچپن سے شلوار کرتا پہنانے کا اہتمام کروائیں تاکہ ٹانگیں کھلی نہ رہیں۔ ان تمام عملی تدبیروں کے ساتھ ساتھ نہایت دل سوز اور لگن کے ساتھ اولاد کے حق میں دعا بھی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتی اور بچاتے رہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی سے توقع ہے کہ وہ والدین کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی پرسوز دعائیں ضائع نہ فرمائے گا۔ اگر اس کتاب کو پڑھنے میں کوئی کسی قسم کی غلطی ہوگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ اپنی کسی بھی پسندیدہ کتاب کو حاصل کرنے کے لیے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے اس چینل بکس MP3 کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔